बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, रजीम चेंज को 13 माह 6 दिन हो गए। इस सारे टाइम में आज का दिन लगता है कि मुश्किल तरीन रात थी पीटीआई पर। इमरान खान ने बहुत जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया है, इसकी वजह क्या है और क्या आज इमरान खान को फिर गिरफ्तार किया जा सकता है? देखें करामत मुग़ल साहब, हालात जो हैं उसको चेक करने का, ये जांचने का ना इस वक्त सबसे बड़ा पैमाना कि इस वक्त हालात कितने ख़राब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या हालात बेहतर हो गए हैं, वो पैमाना ये है कि आप देखें कि क्या जो 9 मई को फ़ैसला हुआ था कि मुल्क में सोशल मीडिया ऐप्स को बंद कर दिया जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्या वो फ़ैसला वापस हुआ है? नहीं। अगर वो फ़ैसला वापस नहीं हुआ और अभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी वीपीएन के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन को, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स को, तो इसका मतलब ये है कि अभी ख़तरा उसी तरीके से मौजूद है। मैंने इसके हवाले से, आपको याद होगा, हमने 2 वीडियोज़ में बात की। एक में मैंने ये कहा था कि देखें ये जो काम हुआ ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है और अब इसका रिएक्शन आएगा, रद्द-ए-अमल आएगा, शदीद आएगा, खौफनाक आएगा, मुश्किल आएगा। आ भी रहा है। और इमरान खान साहब को अब अपनी रिहाई के बाद किस सूरत हाल का सामना है, जब वो ज़मान पार्क पहुंचेंगे, कौन कौन सी मुश्किलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पर खड़ी होंगी। सही। तो मुझे याद है कि उस वीडियो के नीचे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें डरा रहे हैं और इस किस्म की बात करें। देखिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रिपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और जो वाक़यात हैं, जो उसकी वीडियो फुटेजेस हैं, जो उसकी ख़बरें हैं और जिस तरीके से हुकूमत और रियासती इदारों के उस पर तेवर हैं, वो हमारे सामने है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर देखें कोई सुन करने वाला इंजेक्शन तो नहीं है हमारे पास कि हम सुन करने का इंजेक्शन लगा दें और आपको कहें कि जनाब सब अच्छा है, बेहतरीन है, कुछ नहीं हो रहा। सही। तो वो तो काम नहीं है ना। देखें, इस वक्त हार्ड फैक्ट्स हैं हमारे सामने और इन्फॉर्मेशन मौजूद है। खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो बहुत लाइकली है। किस बुनियाद पर हो सकती है? बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी, खान साहब ने जो रिएक्ट किया है, तहरीक इंसाफ ने इजलास किया है, उसका जो एलामिया सामने आया, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज खान साहब ने पेश भी होना है, 1 बाय 1 इन चीज़ों को देख लेते हैं। दूसरा, करामत मुग़ल साहब देखें, जिस वक्त ये वाक़यात रूनुमा हो रहे थे उसके बाद फिर हमने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि वक्फ़ा अमन नहायत मुख्तसर है। बिल्कुल सही। तो वो जो वक्फ़ा अमन है, जो सीज़ फायर का टाइम है, वो अब गुजर गया है। अब आपने देखा कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने दौरा किया पेशावर का जी, और कोर हेडक्वार्टर में जो उन्होंने खिताब किया, जो उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, वज़ीर-ए-आज़म ने उसके बाद ये कहा कि 72 घंटों के अंदर गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएँ और उन गिरफ़्तारियों के हवाले से फिर ये भी कहा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें मज़ीद बनानी है, मज़ीद बनाएँ, रातों को खोलनी है, रातों को मुकदमात चलाने हैं। तो वो हुकूमती तेवर जो है वो सबके सामने है। बिल्कुल सही। इंटरनेशनली जो तासुर गया है उस तमाम वाक़यात का जो 9 मई को हुआ था, वो बहुत भयानक है, बहुत खौफनाक है और उसके हवाले से मुआफ़ी जो है उसका कोई फ़िल वक्त वो नहीं नज़र आता। रजीम चेंज हुआ है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में खान साहब इक़्तिदार से रुखसत हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। उसके बाद से अब तक तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़े मुश्किल वक्त आए, बड़े कड़े वक्त आए। मई में जिस वक्त वो अपना लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे उस वक्त हमने पकड़ धकड़ होती देखी, जो वाक़यात हुए वो सबके सामने हैं। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनके लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उठाया गया। सहाफ़ियों के हवाले से मुतअद्दिद वाक़यात हुए। नवंबर के महीने में जब वज़ीराबाद में खान साहब के ऊपर फायरिंग का वाक़या पेश आया, कातलाना हमला हुआ, उस वक्त जब वो रैली लेकर आ रहे थे उस वक्त पकड़ धकड़, कंटेनर, रास्ते रोकना, वो सब कुछ चल रहा था। फिर मार्च के महीने में 8 मार्च को जब खान साहब ने कहा कि हम रैली लेकर निकलेंगे, इंतखाबी रैली जो है वो निकालना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा कि जनाब आज तो ख़वातीन का आलमी दिन है, दफ़ा 144 नाफिज़ है। फिर उससे अगले दिन फिर वो मार्च के वाक़यात। लेकिन इन तमाम वाक़यात में इतना वाइड स्प्रेड क्रैकडाउन जो है वो नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है। इस वक्त फैक्ट ऑफ द मैटर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकंड टियर लीडरशिप तकरीबन तमाम की तमाम या नज़रबंद है, या गिरफ्तार है, या छुपती फिर रही है। बिल्कुल, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो, चाहे वो पंजाब की हो। सही। यास्मीन राशिद से लेके उनकी ख़वातीन रहनुमाओं से लेके मर्द रहनुमाओं तक सबकी यही सूरत हाल है। 2 रेड्स देखने का मुझे गुज़श्ता रात इत्तफाक हुआ है जी, और उन 2 रेड्स में ज़ाहिर है कि वारंट्स वगैरह जो कानूनी प्रोसीजर है वो एज सच फॉलो नहीं हो रहा। जो इमेजेस सामने आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के और उनके रहनुमाओं के रिश्तेदारों के घरों में
جا کر ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، ویڈیوز اس کی بنائی جا رہی ہیں، جو پوری ریڈ ہوتی ہے، کارروائی ہوتی ہے اس کی ویڈیو، اور شاید اس کی ویڈیو اس وجہ سے بن رہی ہے کہ ثبوت کے طور پر اپنے افسران کو بھیجنی ہے کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہے، اس بندے کو اٹھا اور دوسرے دیکھنے والے بھی ذرا، تو بندے جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تحریک انصاف کا جو اجلاس ہوا ہے، اعلامیہ، خان صاحب نے جو جذباتی رد عمل دیا، اور آج خان صاحب کی گرفتاری کس بنیاد کے اوپر ہو سکتی ہے، لاہور ہائی کورٹ انہوں نے جانا ہے۔ تحریک انصاف کے جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے، مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہ بیان جاری ہوا اعلامیہ، اور اس اعلامیہ سے پہلے ایک طویل مشاورتی اجلاس ہوا، پورے دن بھر کی ڈیولپمنٹس وہ دیکھ رہے تھے۔ اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ جناب مرکزی قائدین کا اہم ترین اجلاس چیئرمین تحریک انصاف کی صدارت میں مجموعی صورتحال، سیاسی صورتحال، سیاسی حکمت عملی اور آئندہ کے اہداف پر تبادلہ خیال ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے چیئرمین عمران خان کے نیم فوجی دستوں کے ذریعے اغوا کی شدید مذمت، تحریک انصاف کا نیب اور رینجرز کے خلاف مقدمے کے اندراج کا فیصلہ، یعنی کہ خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف وہ بھی ریکنسیلیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جی، اور اس معاملے پر دوسری طرف سے بھی کوئی مفاہمت نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ تو ہیڈ آن کولیجن ہو رہا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ گاڑیاں دو آمنے سامنے سے بالکل ہیڈ آن ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، اور اس تصادم میں یہ بعد میں آپ غلطیاں نکالتے رہیں گے، تحریک انصاف کی فلاں غلطی تھی، ریاستی اداروں کی فلاں غلطی تھی، حکومت کی فلاں غلطی تھی، یہ غلطیاں تو بعد میں نکلیں گی نا، فی الوقت تو جناب ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، صحیح، لڑائی ہو رہی ہے اور بڑی بھرپور قسم کی لڑائی ہے، اور اس میں نقصان الٹیمیٹلی جو ہے لوزر اس میں پاکستان ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس سب کا ادراک کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال ساتھ ہی تحریک انصاف نے کہا کہ جناب 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریاست کی سطح پر کیا جانے والا جھوٹا، لغو اور بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کرتے ہیں۔ تحریک انصاف مکمل طور پر پرامن جمہوری سیاسی جماعت قانون کے دائرے میں سیاست کی قائل ہے۔ اچھا، یہ تقریباً کل کا جو خان صاحب کا خطاب تھا نا، یہ اعلامیہ انہی لائنز کے اوپر ہے، صحیح، ادر دین دا فیکٹ کہ جناب جو لیگل کارروائی تحریک انصاف نے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، اس میں 27 سال کی ہماری تاریخ جو ہے وہ تشدد اور اشتعال سے خالی ہے۔ مشکل ترین وقت میں اور حالات میں بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اور چیئرمین عمران خان نے قانون کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ 3 نومبر کے قاتلانہ حملے کے بعد بھی احتجاج ہوا، لیکن پتھر تک نہیں اچھالا گیا۔ کنٹرولڈ میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کی آڑ میں ملک فساد کی منصوبہ بندی کرنے والوں کو بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ احتجاج کے دوران انتشار کی سوچی سمجھی کوششوں، شہریوں پر گولیاں برسانے کے پورے منصوبے کی جامع تحقیقات کا مطالبہ، اور سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل اعلیٰ سطحی بااختیار کمیشن 9 مئی کے معصوم شہریوں کی شہادتوں اور انتشار کی کوششوں کی تحقیقات کرے۔ اب یہ واقعی یہ نا ایک مسٹ ہو گیا ہے، لیکن حکومت کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف کا آلریڈی یہ مطالبہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان پر مشتمل، کیونکہ یہ اب سوال ہمیشہ رہے گا، یہ اٹس اے ڈارک چیپٹر ان پاکستان ہسٹری، بالکل ایسے، دیر از نو ڈاؤٹ کہ جس وقت یہ واقعات پیش آئے ہیں 9 مئی کو، اس کا اصل وجہ کا تعین کرنا کہ کس وجہ سے وہ واقعات پیش آئے، کون سے ایونٹس ہیں جنہوں نے 9 مئی کریٹ کیا، صحیح، گزشتہ 14 ماہ 15 ماہ، اور خان صاحب کے دور میں بھی دیکھیں، خان صاحب کے حوالے سے، ان کے دور کے حوالے سے بھی کچھ سوالات تو موجود ہیں نا، جنون سوالات موجود ہیں ان کے دور میں بھی، لیکن اب تو خیر حد ہو گئی ہے نا، حد ہو گئی ہے اب۔ خان صاحب کے دور میں بھی پرفیکٹ اور آئیڈیل سچویشن تو نہیں تھی، بالکل نہیں، لیکن خان صاحب کے دور میں جو مارچ آتے تھے، لانگ مارچ آتے تھے، احتجاج ہوتا تھا، اس کے اوپر اس طرح کا کریک ڈاؤن تو نہیں ہوتا تھا، ایسی پکڑ دھکڑ تو نہیں ہوتی تھی۔ H9 میں بیٹھے رہے مولانا فضل الرحمان، بلاول، سری نگر ہائی وے، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ بہرحال یہ کمیشن کے ذریعے ہونا اس وجہ سے بھی ضروری ہے جس کے اوپر سارے ٹرسٹ کرتے ہوں، جس طرح 12 مئی کے واقعات ہوئے تھے 2007 میں، جی، اس کے علاوہ واقعات ہوئے تھے، ورنہ پھر یہ پوائنٹ آف پالیٹکس رہ جائے گا۔ صحیح، ہم آگے 6 months ڈاؤن دا لائن، 1 سال ڈاؤن دا لائن، دیکھیں یہ وقت گزر جائے گا، لوگ بھول بھال جائیں گے، بہت ساری چیزیں یادوں سے محو ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک کنکریٹ وہ موجود ہونا چاہیے۔ آپ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ آج سے 6 مہینے کے بعد ہاں بھائی فلاں نے حملہ کیا تھا، فلاں نے حملہ کیا تھا، وہ کہیں گے نہیں جناب یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا تحریک انصاف کو دبانے کے لیے، تو یہ تو پوائنٹ آف پالیٹکس بن جائے گا۔ اس کی آزاد شفاف تحقیقات ہونا ایک مسٹ ہے، اور جو لوگ وہاں پر ملوث پائے گئے ان کی گرفتاریاں بھی، کیونکہ خان صاحب ان سے خود کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں،
صحیح. تو اب یہ Disassociate کر رہے اب یہ معاملہ ہے ڈس ایسوسیشن کے بعد، اب یہ معاملہ ہے کہ جس کی آزاد تحقیقات ہونی چاہیے. اچھا، خان صاحب نے جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگران وزرائے اعلیٰ اور آئی جی سمیت سینئر جو پولیس افسران ہیں ان کو مقدمات میں نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پھر اچھا، اس کے حوالے سے پھر بڑی تفصیل موجود ہے. پی ڈی ایم کی جو فضل الرحمان کی سرکردگی میں مدارس کے بچوں کے ذریعے سپریم کورٹ پر یلغار کی مذمت، ریڈ زون کو ایک حکومتی جماعت کی مسلح نجی ملیشیا کے سپرد کیے جانے پر تشویش کا اظہار، سپریم کورٹ آف پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار، اور یہ ہے جناب جو اس اعلامی میں موجود ہے. پھر انٹرنیٹ کے اوپر جو بندش ہے اس کے حوالے سے جو پکڑ دھکڑ ہوئی پوری رات. اب آ جاتے ہیں خان صاحب کا جو رد عمل ہے. خان صاحب کا جو رد عمل ہے وہ رد عمل جو ہے وہ خاصا سیریس اور بہت سٹرونگ ہے. خان صاحب نے جو کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پورا لندن پلان سامنے آ گیا ہے. تشدد کو بنیاد بنا کر پرتشدد جو واقعات ہوئے ہیں اس کے پریٹیکسٹ میں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں جیل میں تھا جی، تو ان بنیاد پر یہ جج بھی بن گئے ہیں، جوری بھی بن گئے ہیں اور ایگزیکیوشنر بھی بن گئے ہیں. اور پلان جو ہے وہ اب یہ بن گیا ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ہیوملیٹ کیا جائے گا، بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو جیل میں ڈالا جائے گا، اور کسی بغاوت کے سیڈیشن کے مقدمے میں وہ بنا کر اس قانون کے مطابق 10 سال تک مجھے جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کا منصوبہ ہے. صحیح. یہ خان صاحب نے کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سارے کا جو یہ تو نقطۂ آغاز ہوگا کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس کے بعد ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن شروع ہوگا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور ورکرز میں جو باقی رہ گئے. آلریڈی سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تو پوری جیل میں ہے. صحیح. کچھ لوگ ابھی اٹھا لیے گئے ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے جو سرکردہ رہنما ہیں، ورکرز ہیں، موبلائز کرنے والے ہیں، ان کو تو اٹھا لیا. تو خان صاحب اب اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں. اور پھر خان صاحب نے جو ڈینجرس بات کی ہے، اینڈ آئی تھنک خان صاحب شوڈ ناٹ، یہ جو سارا معاملہ ہے نا، اس میں ایک چیز جس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیں جو ایسٹ پاکستان کے، مشرقی پاکستان کے واقعات ہیں، وہ اگرتلا سازش کیس ہو، دیگر معاملات ہوں، اس اور ماضی میں ہم بات کرتے رہے ہیں، بڑی بات ہوئی ہے. اس میں جو انڈیا کا رول تھا، اس میں جو اس کا کردار تھا، اس کو کبھی بھی جو ہے مائنس نہیں کرنا چاہیے. صحیح. وہ ایک دشمن کی باقاعدہ چال تھی، اور اس میں جو واقعات ہوئے، کس کو کہاں بلا کر کیا میٹنگز ہوئیں، تو اس کا کمپیریزن جو ہے وہ خان صاحب کو کرنے سے میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے. اور یہی کمپیریزنز ہیں، یہی ماضی میں میاں نواز شریف کرتے تھے دیتے رہے. کرتے تھے. وہ صرف حوالہ دیتے تھے، سقوط ڈھاکہ کا حوالہ دیتے تھے، سقوط ڈھاکہ کا حوالہ دیتے تھے، اور اس وقت ہم کہتے تھے کہ بالکل غلط کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اب خان صاحب کر رہے ہیں تو سٹینڈرڈز دو نہیں ہو سکتے. صحیح. وہاں پر بھی آپ کا پھر سٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے. تو یہ تو بیسیکلی جو ہے آپ کو تھوڑا سا ٹیمپریچرز کو ڈاؤن کرنا ہے نا. بہرحال خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ان کی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر ان کا ریئیکشن، اب پھر ریئیکشن میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ریئیکشن جو ہے وہ کیلکولیٹڈ کیوں نہیں ہے، وہ بہت زیادہ، ظاہر ہے کہ کوئی بندہ زیادہ ریئیکٹ بھی کر جاتا ہے. بہرحال خان صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ ایسٹ پاکستان میں جیسے عوامی لیگ کو بین کیا گیا تھا، تو اب سب سے بڑی جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کو بین کرنے کا فیصلہ ہو گیا، منصوبہ ہے. کل رانا ثناء اللہ اپنی پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بات یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی پبلک ریئیکشن نہ آئے، تو انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ایک بڑا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور عام شہریوں کے اوپر بھی، اور میڈیا کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کی آواز دبائی جا رہی ہے. اور کل صبح جو ہے دوبارہ انٹرنیٹ سروسز مکمل بند ہو جائیں گی، سوشل میڈیا مکمل بند ہو جائے گا، جو کہ پارشلی اس وقت اوپن ہے. کچھ ایپس ہیں جن کو آپ ایکسیس کر رہے ہیں، جہاں پر آپ کوئی چیز دیکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی چیز اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس پر پوسٹ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ خان صاحب نے کہا کہ کل ہوگا. تو وہ اگر کل ہونا شروع ہوتا ہے اور آپ کا جو لمیٹڈ ایکسیس ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اب خان صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ وہ باتیں موو ہونا شروع ہو گئی ہیں. پھر انہوں نے انہی واقعات کا ذکر کیا کہ جو مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، تحریک انصاف کے ورکرز پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. پھر خان صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا اس طریقے سے تقدس پامال نہیں کیا گیا، اور یہ ایک سوچی سمجھی اٹیمپٹ ہے، کوشش ہے کہ لوگوں میں اس قدر خوف ڈال دیا جائے کہ جب مجھے کل گرفتار کیا جائے تو لوگ باہر نہ نکلیں. JUIF جو ہے اس کا ڈرامہ سپریم کورٹ کے سامنے صرف ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس کو
آئین کے مطابق فیصلہ کرنے سے روکا جا سکے۔ صحیح۔ پھر خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ بہت جذباتی میسیج ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ میرا پاکستان کے لوگوں کے نام پیغام ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، میں موت کو ترجیح دوں گا بجائے اس کے کہ میں ان کروکس کی غلامی کروں، ان ٹھگوں کی غلامی کروں۔ میں تمام لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کے اوپر یقین کرتے ہیں، ہم صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ خان صاحب کا بیسیکلی بنیادی طور پر جو ہے وہ پیغام جو خان صاحب نے دیا ہے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں، خان صاحب کو جو مقدمات ہیں ان کے حوالے سے 15 مئی سوموار تک کا جو ہے ان کے پاس وہ تھا کہ جناب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کسی بھی نئے مقدمے میں جو 9 مئی کے واقعات کی بنیاد کے اوپر ہوئے ہیں وہ نہ کیا جائے۔ آج خان صاحب پیش ہوں گے اگر لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ برقرار نہیں رکھتی اس فیصلے کو کہ جو ایک تو انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے ان کے وکلاء نے وہاں پر یہ ٹیک لیا تھا کہ دیکھیں اس تمام وقت کمیونیکیشن جو ہے وہ بالکل بریک ڈاؤن ہو چکی تھی، اور 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اس کی بنیاد پر ملک بھر میں ظاہر ہے کہ مقدمات قائم ہوں گے یا کیے جائیں گے، ان کا ہمیں علم نہیں ہے، تو ہم تو عدالت کے سامنے تو ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم اس تمام کی لیگل بیٹل لڑیں گے، لیکن ہمیں علم ہی نہیں ہے تو پھر ابھی آپ مقدمات میں گرفتاری سے روک دیں، تو وہ روک دیا گیا تھا۔ اب ایک تو وہ معاملہ ہے، دوسرا مینٹیننس آف پبلک آرڈر، MPO 16 MPO 3 ان 2 سیکشنز کے تحت گرفتاری سے بھی روک دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ خان صاحب جو ہے وہ بالکل اپنے طور پر ٹریول کرتے ہوئے پہنچ گئے زمان پارک۔ اب لاہور ہائی کورٹ اگر یہ کینسل کر دیتے ہیں ضمانت جو نہیں گرفتاری سے روکنے کا جو حکم نامہ ہے اس میں توسیع نہیں کرتی، تو دا مومنٹ خان صاحب کمز آؤٹ آف لاہور ہائی کورٹ، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو واپس زمان پارک پہنچنے تک یا وہ جو بھی جہاں بھی ہے ان کا پلان، ان کو پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور جو انٹرنیٹ کا نہ کھلنا ہے اور اس تمام وقت کے دوران جس قسم کے واقعات ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ دس از ہائیلی لائکلی، اور خان صاحب کا موقف اپنے طور پر موجود ہے، ریاست کا حکومت کا موقف اپنے طور پر موجود ہے۔ اس کی جو اینڈنگ لائن ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو یہ سب کو معلوم ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ریاست پر اپنی سیاست کو قربان کر دیا، یہ بات طے ہے کہ اب وہ ریاست کو اپنی سیاست پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔